अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप इस बाबरकत इज्तिमा में शिरकत की ये सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह का ज़िक्र भी है, दुआएं भी हैं, आयत करीमा भी है और दुरूद व सलाम भी है और उसके साथ साथ ये दर्स भी है। रब करीम इन तमाम ज़िक्र व अस्कार की बरकतों से हम सब को मालामाल फरमाए। जुमअतुल मुबारक में जब मैं हाज़िर हुआ था, इस जुमे को 25 दिसंबर की तारीख़ थी, इसलिए उस मुनासबत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत, आपके मकाम व मर्तबा और मुसलमानों का जो अक़ीदा होना चाहिए और यकीनन है, उसके हवाले से गुफ्तगू की सआदत हासिल की थी। और ईसाई और क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो अक़ीदा रखते हैं, कुरान मजीद ने उसकी जो उनकी गलत फहमियाँ और गलतियाँ बयान की हैं, उस हवाले से गुफ्तगू आपके सामने की गई थी। लेकिन ज़ाहिर है कि मौजू इस कदर तवील है, फिर उसकी बारीकियाँ, उसकी तफसीलात और उसके लवाज़िमात बहुत कुछ हैं। तो उस महदूद वक्त में जुम्मे के दिन जो कुछ बयान किया जा सका वो बयान किया गया। मज़ीद कुछ ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह आज इस दर्स में आपके सामने बयान की जा रही हैं। बुनियादी जो अक़ीदा है मुसलमानों का, वो वही है जो तमाम नबियों और पैगंबरों के बारे में है, और वही अक़ीदा है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के बारे में है और अल्लाह ने बयान किया। और वो ये है कि तौहीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, इबादत अल्लाह के लिए है, वही वहदहू ला शरीक है, वही खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर है। उसके अलावा कोई न खुदा है न खुदा का शरीक है, यानी वो हर शिरक से और शरीक से पाक है। जबकि ईसाइयों में जो मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, मुख्तलिफ़ उनमें फ़िरक़े हैं, उनके अलग अलग अक़ाइद हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जो कुरान मजीद ने जो डिटेल्स दी हैं इस हवाले से, उसके मुताबिक उनमें से बाज़ वो हैं, यानी फ़िरक़े ईसाइयों के, कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, कुछ वो हैं जो खुदा का बेटा कहते हैं, और भी इस तरह के दीगर अक़ाइद व नज़रियात हैं। तो कुछ आयतें तो हमने उसी दिन जुमे के दिन बयान की थी, और अभी जो आपके सामने आयत मुबारका मैंने तिलावत की है, वो भी कुरान मजीद की बहुत जामे आयत है इस मौजू के हवाले से। सूरह माइदा की आयत नंबर 116 और 117। और जुमे के दिन जो आयत हमने तिलावत की थी वो आयत नंबर 75 थी, और उससे रिलेटेड और भी आयतें आपके सामने बयान की थी, कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहते हैं तो वो कुफ्र पर हैं। और फरमा दिया कि ख़ुद मसीह अलैहिस्सलाम भी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम भी अल्लाह की इबादत के ताल्लुक़ से रही है, कि उन्होंने हमेशा लोगों को भी अल्लाह की इबादत का दर्स दिया और अपने आप को उन्होंने भी अल्लाह का बंदा कहा और कहलवाया। ईसाइयों का मसला ये था कि मुसलमानों ने उनके मुकाबले में हज़रत ईसा को अल्लाह का बंदा कहा, और उन्हें ये बात बहुत छोटी लगती थी कि अल्लाह का बंदा, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। जबकि हमें हमारे दीन ने समझाया कि अल्लाह का बंदा होना और अल्लाह की बंदगी ये बहुत बड़ा मकाम है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ईसाइयों ने इसको बहुत छोटी बात समझा
اس لیے انہیں یہ لگا کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہیں، تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا لقب ہونا چاہیے، تو انہوں نے معاذ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ بنیادی غلطی ہے، جہاں سے غلطی شروع ہوئی کہ انہوں نے عبداللہ کہنا اور کہلانا یا ان کے لیے منسوب کرنا بہت اس کو چھوٹا لقب سمجھا۔ پھر قرآن نے اصلاح کی کہ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ خود مسیح علیہ السلام بھی اس بات میں کوئی شرم اور کوئی عار محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ بھی فخر کریں گے۔ یعنی خود حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا آپ کیا چاہتے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ کا بندہ ہونا پسند ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا بیٹا کہلایا جا سکے، وہ پاک ہے اس بات سے۔ تو بندہ کہلانا اور ہونا یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن وہ ہم کہتے ہیں۔ نبیوں کا مقام یہ ہے کہ انہیں رب اپنا بندہ کہتا ہے، بہت فرق ہے نا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے، اپنے آپ کو بندہ کہنا اور ہے، اور اللہ خود نبی کو اپنا اور فرمائے اپنا بندہ کہے، فرماتے ہیں چیزیں عبد، یہ عبدہو چیزیں دیگر، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ان کا اشارہ ہے معراج مصطفیٰ کی طرف کہ دیکھو اتنے عروج پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، شب معراج کا وہ موقع۔ حضرت عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر ہے نا، اور عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ انہیں دھوکہ لگا کہ اتنا اونچا مقام ہے چوتھے آسمان، یا جو بھی ان کا عقیدہ ہو، انہوں نے سمجھا کہ بندہ اگر کہیں گے تو یہ چھوٹی بات ہوگی۔ تو وہ تو چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ، اور لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ماورائے عرش ہو کر آئے، بہت بلند و بالا ہو کر آئے، تمام آسمانوں سے بھی اونچے، اور سدرۃ المنتہا اور وغیرہ۔ تو چونکہ اتنی بلندی عطا فرمائی تو کوئی انہیں ان کے معاملے میں کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اللہ نے جب معراج النبی کا بھی بیان کیا قرآن میں، اس سفر اسراء کا، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو دیکھیں اتنے بلندی پہ لے جانے کے بعد اللہ انہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو سب سے بڑا، خود انہوں نے جس اعزاز کو پسند کیا اور خود رب انہیں جس لقب سے یاد فرما رہا ہے وہ بعبدہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ عبد دیگر، اپنے آپ کو بندہ کہنا اور ہے، رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، فرماتے یہ الگ چیز ہے۔ این سراپا انتظار او سراپا منتظر، بندہ جو اپنے آپ کو بندہ کہتا رہتا ہے یہ تو سراپا انتظار ہے، یہ تو خود انتظار کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت کا، اور جس سے رب عبدہو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ انتظار نہیں فرماتے، وہ منتظر ہے، یعنی رب اس کا انتظار فرماتا ہے۔ آسمانوں پر اس کا انتظار، فرشتے اس کا انتظار فرماتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے یہ۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات مسلمانوں کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے انہیں سمجھائی گئی کہ بندہ کہلوانے میں کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، یہ بلکہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے یہ۔ تو یہ تو ایک حصہ ہے عبدیت کا، اور یہی بار بار بتایا گیا ہے کہ ابن اللہ نہ کہو، اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ اب جو آیت ایک اور میں نے تلاوت کی ہے 116 اور 117، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے لوگوں کو کہا۔ اور یہ صرف سوال جواب، اللہ کو تو معلوم ہے سب کچھ، یہ سوال جواب کا جو انداز ہوتا ہے وہ انہیں دوسروں کو سنانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ عیسائی جو ہیں یہ بات سن لیں کہ خود پیغمبر حضرت عیسیٰ کیا کہتے رہے اور ان کی تعلیم کیا رہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا، لوگوں کا مطلب عیسائیوں کو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ بی بی مریم کو خدا بنا لو، کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے؟ یہ جو عیسائی جو ہیں آپ کے بارے میں خدائی کا عقیدہ رکھنے لگ گئے ہیں، اے عیسیٰ ذرا بتائیے کہ کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں بی بی مریم کو خدا بنا لینا؟ اللہ
اس طرح پوچھ کر لوگوں کو سنانا چاہتا ہے۔ قال، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا جواباً؟ سبحانک، اے مالک تو پاک ہے، ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے۔ ما یکون لی، میرے لیے مجال نہیں، ان اقول، کہ میں ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق، کہ جس کو کہنے کی مجھے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایسا میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ لوگ مجھے خدا کہیں، میری ماں بی بی مریم کو خدا کہیں؟ ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے بالفرض ایسا کہا ہو، فقد علمتہ، تو ضرور تجھے معلوم ہوتا۔ اے پروردگار، سب چیزیں تیرے علم میں ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے تجھے معلوم ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، یعنی تمام چیزیں جتنا تو عطا فرمائے وہی ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیوب کا، غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگلی آیت، ما قلت لہم، میں نے تو انہیں وہی باتیں کہیں اپنی قوم کو، الا ما امرتنی بہ، جن چیزوں کا تو نے مجھے حکم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یعنی کیا حکم دیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت اللہ کی کرو، جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں جب تک ان میں رہا تو میں ان کی نگہبانی کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اب تو ہی ان کا نگران و نگہبان ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہ کتنی تفصیل ہے، کتنی کھلی کتاب ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں آشکار فرما دی اور واضح فرما دی ہیں۔ اور جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک آیت میں قرآن نے یہاں تک فرما دیا کہ کانا یا کلانی طعام، کہ عیسیٰ، میرے پیغمبر عیسیٰ اور ان کی والدہ بی بی مریم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بات کیوں کہی؟ یعنی تو بڑی کامن سی بات ہے کہ لوگ کھانا تو کھاتے ہی ہیں سارے، لیکن اللہ نے جب ایک بات ذکر کی ہے تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر عیسیٰ اور ان کی والدہ بی بی مریم کانا یا کلانی طعام، یہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتے تو خدا وہ ہے جسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ کھانے سے پاک ہوتا ہے خدا، مگر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، وہ اور ان کی والدہ مریم، قرآن کہتا ہے کہ وہ کھانا تناول کرتے تھے، کا مطلب انہیں بھوک لگتی تھی۔ بھوک لگنے کا مطلب وہ بشر تھے، یعنی کہ وہ بندے تھے اللہ کے، لہٰذا ان کو خدا نہ کہو۔ جو ان تمام چیزوں سے گزرتا ہو وہ خدا نہیں۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی فرمائی ہے، کیونکہ کفار قریش بھی یہی تعجب کرتے تھے کہ بھئی یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول تو وہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی فرشتہ ہو، یا ایسا ہو کہ جو کھانا وانا نہ کھاتا ہو۔ یہ انہوں نے اس طرح کی بات کی، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اللہ نے یہی بتایا کہ یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں ہم نے بندوں میں سے اس لیے منتخب کیا تاکہ تمہارے درمیان زندگی گزار کر تمہیں کھانا کھانے کا ڈھنگ سکھائیں، یہ کھانا کھائیں تاکہ تم صحیح سے کھانا کھاؤ، یہ بازار جائیں تو کہ تاکہ تمہیں تجارت کا طریقہ سکھائیں۔ یہ اس پر تعجب کرنا کہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، اس دواجی زندگی کیوں گزاری، نکاح کیوں فرمایا؟ ہاں بے شک انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ ان چیزوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے تھے خود اللہ کی عطا سے۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ مسلسل روزے رکھے کچھ عرصے تک، بغیر سحری، بغیر افطاری کی، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، تو بعض صحابہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو چونکہ وہ تو دیکھ کر پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے نا، وہ تو ان تقسیمات میں نہیں تھے کہ یہ کام سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یعنی نہیں کرنے سے مراد ہے کہ مستحب ہے، نہ بھی کریں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ احادیث میں گنجائشیں بیان کی گئیں تو اس کے مطابق علماء نے یہ تقسیم اور اقسام بیان فرمائی ہماری آسانی کے لیے، لیکن صحابہ کا جو معیار عمل تھا ان کے زمانے کے اندر یہ تفریقات و تقسیمات اس انداز سے نہیں تھی۔ وہ ہر کام کی پیروی کرتے تھے، وہ ہر کام کو اسی درجے میں دیکھتے تھے کہ ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ آج ہم بہت سی چیزوں میں، حالانکہ وہ ہمیں اس لیے بیان کی گئی تھی تاکہ ہمیں فرق پتہ چل جائے اور ہم ترجیحات کے اعتبار سے کس کام کو پہلے کرنا ہے پھر کس کو کرنا ہے، لیکن آج جب ہمیں یہ فرق پتہ چل گئے سنت و واجب، فرض، سنت، مستحب، تو ہم نے تو کئی چیزوں کو خیربات کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ بہت لے دے کے شاید ہم فرض پہ عمل کر لیتے ہیں، اس پر بھی شاید ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا خاصا ہو ہی گیا ہے، آج ہم نے فرض پڑھ لیے ہیں، تو یہ بھی بہت ہے جناب، ہم نے فرض پڑھ لیے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ ان تمام تقسیمات میں جائے بغیر وہ ہر کام جب دیکھ لیا کہ حضور نے کیا ہے وہ کرتے تھے. جناب انہوں نے صوم وصال رکھنے شروع کر دیے، مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے. حضور علیہ السلام نے جب کچھ کمزوری ان کے چہروں سے محسوس کی کچھ دنوں کے اندر اندر، تو پوچھا کہ صحابہ سے کہ کیا معاملہ یہ ہے، میں آپ کے چہروں پہ کچھ کمزوری دیکھ رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی بغیر سحری افطاری کے ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایکم مثلی، فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پر حضور نے واضح فرما دیا کہ میں بے مثال ہوں. اگر وہ کہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں تو وہ ایک خاص معنی میں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشریت اس معنی میں ہے کہ میں خدا نہیں ہوں. خدا نہ خواستہ اس معنی میں نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو پھر ہر معاملے میں تمہاری طرح ہوں. نہیں، دیکھیں نا صحابہ سے فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ اگر یہ سب کچھ کھانے پینے سے کنارہ فرما لیں تو رب کا کھلانا رب کا پلانا ہی ان کے لیے کافی ہے. مگر انہوں نے ایک بڑی عملی پریکٹیکل زندگی گزاری. وہ بازاروں میں آتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں غلاموں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک گھریلو زندگی ہے، ان کی خانگی زندگی ہے. وہ سواری بھی فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی ہیں، کبھی بچوں کے درمیان شفقت فرما رہے ہیں، کبھی جناب علی وہ مسجد کے ممبر پر ہیں، کبھی میدان جہاد میں کھڑے ہیں. یہ پوری ایک بڑی پریکٹیکل زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ ایک پورا زبردست قسم کا درس دے کر دنیا سے جانا چاہتے تھے، تاکہ لوگوں کے درمیان ایک ایسی زندگی گزاری جائے کہ بعد میں آنے والوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو کسی قسم کی کسی شعبے میں کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کامل و اکمل زندگی گزاری، اور اس پوری زندگی کا لب لباب عبدیت ہے، بندگی. اللہ کا بندہ ہونا اسی میں پوری زندگی ہے، اسی میں پوری سیرت النبی آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کو پسند فرمایا. اب اس کے ساتھ ساتھ میں اسی موضوع کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث شریف شامل گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر فاروق کو سنا ممبر پر، اور وہ فرما رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ بعض اوقات اس روایت کو سن کر کچھ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو اس کی ذرا اصلاح بھی اور صحیح تشریح بھی سامنے آ جائے گی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله اخرجہ البخاری. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری فضیلت میں، میری تعریف میں آگے نہ بڑھو. اچھا، اب اگر یہ حدیث یہیں تک سنی جائے کہ بھائی حضور نے فرمایا لا تطرونی، میری تعریف میں آگے نہ بڑھو، میری تعریف میں بہت زیادہ آگے نہ جاؤ، تو اگر صرف یہیں تک سنا جائے تو بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی پھر اتنی زیادہ جو حضور کی تعریف ہو رہی ہے، اتنی جناب منقبت ہے، اتنی نعت ہے حضور کی، اتنے کمالات اور شان معراج اور شان میلاد اور معجزات النبی ہے، اخلاق مصطفیٰ ہیں اور بہت کچھ ہے، تو حضور علیہ السلام تو روک رہے ہیں لوگوں کو تعریف کرنے سے اور بہت زیادہ تعریف کرنے سے، آگے بڑھنے سے. اگر بات یہیں تک رک جائے گی تو پھر ضرور غلط فہمی ہوگی. لیکن حضور علیہ السلام نے بھی دیکھیے آگے وضاحت فرما دی تاکہ حدیث جب مکمل پڑھی جائے تو بالکل تشریح ہو جائے. اور وہ فرمان یہ ہے کہ لا تطرونی، فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، آگے نہ بڑھو. کون سا آگے بڑھنا مراد ہے؟ کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسا کہ عیسائی آگے بڑھ گئے ابن مریم کے معاملے میں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں عیسائی آگے چلے گئے. وہ کہاں آگے چلے گئے؟ انہوں نے خدا کہہ دیا، انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہ منع ہے. اور اگر یہ حصہ ہٹا دیا جائے حدیث کا، صرف اتنی بات ہو کہ آگے نہ بڑھو، تعریف زیادہ نہ کرو، تو پھر وہی غلط فہمیاں رہیں گی کہ بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت نعت شریف پڑھ لی، تھوڑی بہت بس حضور کی تعریف کر لی، کوئی بہت زیادہ بار بار حضور کی تعریف کرنے کی پھر اس کا مطلب ہے ضرورت نہیں ہے، پھر یہ سمجھا جائے گا. لیکن حضور نے فرما دیا کہ نہیں، مراد یہ ہے کہ جیسا وہ لوگ آگے بڑھ گئے عیسائی ابن مریم کے معاملے میں، اس جہت میں، اس راستے پر نہ چلنا، اس حوالے سے آگے نہ بڑھنا. فَإِنَّمَا، آگے بتا دیا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی کہ اگر یہ تصور آپ کی تمام اس گفتگو میں رہے، حضور کی منقبت اور حضور کی نعت اور حضور کی تعریف کرتے ہوئے اگر یہ دل کے اندر یہ بات سلامت ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں
اس سب کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، تو سبحان اللہ ایمان سلامت ہی رہے گا، ایمان بالکل قائم رہے گا، کہیں کوئی چیز اندر خلل نہیں آ سکے گا۔ اور الحمدللہ صاحبان ایمان کا یہی عقیدہ رہتا ہے۔ بچوں کو مدارس میں، جامعات میں، گھروں میں کلمے پڑھائے سکھائے جاتے ہیں، ان کلموں میں کیا آتا ہے؟ عبدہ و رسولہ، عبدہ واشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بچے کو شروع سے سکھا دیا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیں نا، شروع سے مسلمانوں کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے عبدہ، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا معراج النبی آپ جہاں تک بیان کر رہے ہیں، جتنا جو ثابت ہے اس کے مطابق ماورائے عرش لا مکان تک، سدرۃ المنتہا اور ساری بلندیاں آ گئی، تو یہ کہیں سے بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی حدیث میں تو فرمایا آگے نہ بڑھو، اتنی زیادہ تعریف نہ کرو، نہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ بیان کر کے بھی حضور اللہ کے بندے ہیں، تو الحمدللہ وہ تعریف بھی ہو گئی اور توحید بھی اپنی جگہ قائم رہے گی، توحید میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ اعتدال، اور اس حدیث سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے ساری بات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو، یہی صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ قصیدہ بردہ جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، اس کے اندر ایک بڑا کمال شعر ہے جو عام طور پر پڑھا نہیں جاتا، لیکن بہرحال قصیدہ بردہ کا حصہ ہے وہ۔ حضرت صاحب قصیدہ بردہ امام بصیری فرماتے ہیں، دع مد دعتہ النصارى فی نبیہم، فرماتے ہیں کہ لوگوں صرف وہ حصہ چھوڑ دو، حضور کے معاملے میں تعریف کا وہ حصہ چھوڑ دو کہ جو عیسائیوں نے اختیار کیا اپنے نبی کے معاملے میں۔ دع چھوڑ دو، کیا چیز چھوڑ دو؟ مد دعتہ النصارى، جو نصارہ نے جو دعوے کیے، عیسائیوں نے جو دعوے کیے، وہ چھوڑ دو بس۔ فی نبیہم، انہوں نے اپنے نبی کے معاملے میں جو کچھ کیا وہ چھوڑ دو۔ باقی اس کے علاوہ اگلے مصرے میں کہتے ہیں وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِي، باقی جو کچھ حضور کی تعریف کرنی ہے کرتے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ کتنا خوبصورت امام بصیری عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ خود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ پھر صاحب قصیدہ بردہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں جو عیسائی جس طرف نکل گئے وہ چھوڑ دو، اور باقی حضور کے معاملے میں انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے جو بھی فضائل و مناقب و کمالات و معجزات ہیں بیان کرتے رہو۔ خود اس پر پھر کتنے کمال انداز سے انہوں نے عمل کیا۔ اسی قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، کہ ان کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے رسول ان کی بارگاہ میں طالب نظر آتے ہیں، طالب نظر آتے ہیں، یعنی حاصل کر رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں۔ سارے نبی ان کی بارگاہ سے فیض لے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، اور کس طرح لے رہے ہیں فیض؟ غرفا من البحر، جیسا کہ کوئی بھرے بڑے سمندر سے تھوڑا سا ہاتھوں سے پانی لے رہا ہو، اس طرح یہ تمام انبیاء و رسول بارگاہ رسالت سے فیض لے رہے ہیں۔ غرفا من البحر او رشفا من الدیم، یا بالکل فرماتے ہیں ایسے سمجھو کہ جیسے تیز بارش سے کوئی چند قطرے لے رہا ہو، اس طرح یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے یہ انبیاء فیوز نبوت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ صاحب قصیدہ بردہ اتنی تعریف کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی، کیوں کہ انہیں یہ اندازہ اور اچھی طرح معلوم ہے، ان کا علم ہے، بہت بڑے صاحب علم ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس سب کے باوجود بھی محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، شریک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو الحمدللہ یہ وہ عقیدہ ہے، بنیاد، یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن نے بھی بیان کی، حدیث نے بھی بیان کر دی، اور ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، صاحب قصیدہ بردہ نے بھی اس بات کو سمجھا دیا ہے۔ تو بنیادی بس موضوع یہی تھا، اور بھی اس میں اندر باتیں تو ظاہر ہے بہت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ایک بات اور جو جمعے میں آئی تھی اس کی ایک اور تشریح اور وضاحت چھوٹی سی میں نے ذکر کیا تھا جمعے میں، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تو نہیں ہے وہ، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کا ایمان قبول فرمایا، انہوں نے اپنے ایمان کی بات حضور کی بارگاہ میں پہنچا دی، اور خط و کتابت بھی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، سرکار نے ان کا ایمان قبول فرما لیا، حتیٰ کہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ ساری بات ہو چکی تھی۔ یہ حبشہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ نجاشی بادشاہ تھا، یہ حبشہ کا علاقہ تھا، عیسائی کنٹری تھی، عیسائی ملک تھا، عیسائی قوم تھی، بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ حبشہ جو ہے آج کل اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، ایتھوپیا یا افریقہ کی سلطنتوں میں سے
ایک سلطنت ہے، بہت غریب ملک ہے، اور عیسائیت شاید اب بھی وہاں پر اسی طرح عیسائیت ہی آباد ہے. تو بہرحال یہ افریقہ کا وہ ایک علاقہ، اور افریقہ کی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی ایتھوپیا. وہاں پر اس زمانے میں اچھا جتنے بھی وہاں کے بادشاہ تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، نام الگ الگ ہوتا تھا. جیسے کہ فرعون ایک لقب تھا جو تمام بادشاہوں کا لقب رہا، جتنے بھی مصر پر حکمران آئے اس زمانے میں وہ سب کے ناموں کے ساتھ فرعون ایک لقب تھا، پھر الگ الگ ان کا نام ہوتا تھا. یہ اس طرح سے الگ الگ لقب رہا، نام الگ الگ رہا ہے. جیسے کہ ولید نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، جس کو فرعون موسیٰ کہتے ہیں، وہ ولید نام تھا اس کا، ولید، لیکن فرعون اس کا لقب تھا. تو بہرحال پھر اسی نام سے مشہور ہو گیا. نجاشی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ اصل میں نام نہیں تھا، لقب تھا. یہ نام اس کا اسحمہ تھا، اسحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اسلام لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ان تک پہنچا، قرآن شریف کی جب انہوں نے تلاوت سنی تو آنکھوں سے آنسو بھی بہے اور یہ ساری چیزیں. تو ایک فضیلت تو ان کو یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سنا اور قرآن کی تاثیر قبول کی، ان پر قرآن نے اتنا زبردست اثر کیا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. ایک ان کی فضیلت یہ ہے کہ جناب ان کے کہنے پر ان کے اور کئی گروہ کے اور سلطنت کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بھیجا. اس کے علاوہ ایک بڑی فضیلت جو نماز جنازہ کے حوالے سے بیان کی گئی تھی، انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہیں ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھ لیں کہ ایک نکاح کے وکیل بھی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے ایک نکاح کے وکیل بھی ہیں یہ، اور وہ نکاح ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو ہماری ماں حضور کی زوجہ ہیں، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں یہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کا نکاح حضرت نجاشی نے حضور کے ساتھ طے کیا تھا. یہ اس وقت وہیں تھی حبشہ کے اندر، بعد میں حضور کی بارگاہ میں ان کو روانہ کیا گیا. اور نجاشی جو بادشاہ ہیں انہیں یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وکیل بن کر، یہ وکیل نکاح ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بس پیغام رسانی کا معاملہ رہا، خط و کتابت، اور انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ کیا، وکیل نکاح بھی بنے. اور ایک اور اسی میں فضیلت یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ حضور کا مہر بھی انہوں نے ہی ادا کیا تھا. سب سے زیادہ جو مہر ہے وہ حضرت ام حبیبہ کا ہی ہے، کیونکہ وہ ایک بادشاہ نے ادا کیا تھا، اور وہ بادشاہ یہی اسحمہ نجاشی. 4000 دینار اس زمانے کی بہت بڑی گویا کہ ایک اماؤنٹ ہے. یہ 4000 دینار یہ حضرت ام حبیبہ کا مہر تھا جو حضرت نجاشی نے ادا کیا تھا. اور اس کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ تعظیما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نجاشی نے یہ جو مہر دیا حضور کی طرف سے تو یہ صرف حضور کی تعظیم و احترام میں دیا تھا کہ مجھے یہ عزت مل جائے، مجھے یہ اعزاز ملے کہ یا رسول اللہ آپ کا مہر میں ادا کرنے والا بن جاؤں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ ادائیگی تھی، تعظیم تھی اور اکرام تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح اور وکیل نکاح بننے کا شرف، مہر ادا کرنے کا شرف، یعنی کتنی ساری فضیلتیں ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت تو بہرحال ایمان لانا ہے کہ یہ عیسائیت پر تھے، اور ان کے سامنے جب وہ ساری حقیقت روشن ہو گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ حاضر تو نہیں ہو سکے حضور کی بارگاہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا معاملہ کچھ حضرت اویس قرنی جیسا ہے. حضرت اویس قرنی نے حضور کا زمانہ پایا مگر حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے پائے. وہ والدہ کا ان کا معاملہ تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں، لیکن حضور نے ان کا ذکر بھی کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ان کی ساری باتیں پہنچ رہی تھیں. حضور اپنے صحابہ کے سامنے حضرت اویس قرنی کا ذکر بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر اس کے بارے میں ہم کبھی حضرت اویس قرنی کا ذکر شامل گفتگو کریں گے. بعض نمازیوں نے اس حوالے سے کچھ اظہار خیال بھی کیا تھا کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے تفصیل سے. میں ابھی صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ زمانہ حضور کا پایا مگر وہ غالباً کچھ بڑھاپے کا معاملہ بھی تھا، کچھ سلطنت کی مجبوریاں بھی تھیں، وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکے. اگرچہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب سے کہا تھا، مسلمانوں کے جو سربراہ تھے اس وقت، ان سے کہا تھا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں آپ لوگوں کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور میں ان کے نالین اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا اور میں باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پیغمبر کو میں اپنے ہاتھوں سے وضو کراتا.
یہ ساری سعادتیں میں اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے جب ہی یہ باتیں کہہ رہے ہوں. بعد میں تو خیر وہ ایمان لے آئے. انہوں نے خط میں بھی لکھا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. باریحہ اس کا نام تھا, باریحہ ولد اسہم نجاشی. عرض کیا, کہا کہ یا رسول خط میں لکھا میں اپنا بیٹا آپ کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں, ہاں اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں خود آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ان کے لیے نہیں فرمائی کہ وہ آئیں. حضور ظاہر ہے کہ ان سب تمام باتوں کو جانتے تھے, مجبوریاں اور ساری چیزیں سرکار کے علم میں تھی, حضور نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. تو بہرحال یہ بہت عظیم آپ کے معاملات اور واقعات و حالات ہیں. اب ترکی حکومت نے کچھ پچھلے دنوں میں اعلان کیا ہے کہ خود ترکی کے اندر جتنے بھی بزرگوں کے اور صحابہ کرام کے مزارات ہیں, اور ترکی کے علاوہ اور بھی متصل ملحقہ ملکوں کے اندر جہاں جہاں حضور کے, کیونکہ ظاہر ہے بڑی محبت رسول کا تعلق ہے ترکیوں کا, ترکی حکومتوں کا اور اس قوم کا, جو ان کا ایک تعمیراتی کام رہا ہے. حکومت سلطنت رہی ہے عالم اسلام پر بھی, اور پھر حرمین طیبین کی جو تعمیرات ہوں, اسلام کی خدمت ہو, تبرکات کی حفاظت ہو, اس حوالے سے جو ترک سلطنت کا کام رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. اس میں خاص طور پر اب ایک اعلان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ انہوں نے پوری اس حوالے سے ایک یوں سمجھ لیں کہ سلطنت کہہ لیں یا ایک ذمہ داری کہہ لیں, انہوں نے تشکیل دے دی ہے. اس حوالے دور ہیں ان کی تزئین و آرائش اور ان کی خوبصورتی اور ان تک زائرین کی جو آمد و رفت ہے اور معلومات ہے, اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو اس پر کام شروع کر رہے ہیں. چنانچہ اس ایتھوپیا کا اور حضرت نجاشی کے مزار پر انہوں نے حاضری دی, اور ان قریب وہ اس کی تزئین و آرائش کا کام شروع کرنے والے ہیں. تو یہ خاص طور پر مجھے بات اس لیے یاد آ گئی کیونکہ ذکر انہی کا چل رہا ہے, حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس پر وہ باقاعدہ تزئین و آرائش کا کام کریں گے, اور پھر اس کی خوبصورتی وغیرہ کا سارا کام اور لوگوں کی آمد و رفت کی آسانی اور جو بھی معلوماتی لٹریچر ہے اس پر بھی وہ کام کریں گے. مل جائے گی, اور صحیح جو راستہ ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے, اس پر انشاءاللہ ہمیں چلنے کی انشاءاللہ توفیق اور موقع بھی اچھا نصیب ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, اور ہمیں اس محفل کی ذکر و اذکار کی آیت کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا گیا ہے جی. اور دوسرا حضرت نجاشی اتنے یعنی کہ کرامات کے باوجود بھی صحابی نہیں, اس کی کیا وجہ ہے, صحابی کیوں نہیں؟ دو سوالات ہیں یہ. ایک سوال تو مسیح کہلانے کے حوالے سے کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا. تو ایک تو یہ کہ اس کا معنی ہے یہ مسح جو کرتے ہیں ہم سر پہ, مسح, اسی سے یہ لفظ عربی میں بنا ہے مسیح. اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا, مسح کا مطلب ہاتھ پھیرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا, اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا. بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ شفا عطا فرما دیتا. یہ اصل میں اس معجزے کی طرف اشارہ ہے. میں قرآن مجید کی آیت بھی اس حوالے سے پیش کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, کئی مقامات پر یہ معجزہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے لفظوں میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی صورت و مورت بناتا ہوں. فانفخ فی, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. مطلب مٹی سے وہ ایک پرندے کی شکل بناتے تھے کہ اگر اس میں اور وہ پھونک نہ مارے تو وہ بس مٹی کا ایک پرندہ ہے, لیکن پھر معجزہ یہ تھا کہ وہ پھونک مارتے تو پھر وہ اڑنے لگ جاتا تھا. فیکون طیرا باذن اللہ, یہ قرآن کے مطابق. وابرئ الاکمہ والابرص, اور میں پیدائشی جو برس کا بیمار ہو یعنی کہ سفید داغ ہو جس کے جسم پر, یا اکمہ یعنی کہ جو پیدائشی نابینا ہو, فرماتے کہ ابرئ الاکمہ, میں اس کو شفا دیتا ہوں. واحیی الموتى باذن اللہ, اور اللہ ہی کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور جو کچھ تم گھروں میں, جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور گھروں میں جمع کر کے آتے ہو, جو کھایا اور جو بچا وہ رکھ دیا. تو فرمایا کہ انبئکم, میں یہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کر آئے, کیا جمع کر کے آئے. یہ تو حضرت عیسیٰ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو شب معراج حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو جو مصلی امامت پر ہو پھر اس کا کیا کہنا, یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں. بہت سے اختلافات بھی دور ہو سکتے ہیں اگر ہم اس طرح غور کریں تو. وما تدخرون فی بیوتکم, لیکن شرط وہی ہے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. یہی توحید ہے نا,
یہی ایمان کی بنیاد ہے. جو بار بار ابھی گفتگو آئی کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں, وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ عبداللہ اللہ کے بندے ہیں, یہی بِإِذْنِ اللہ میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے. اور یہی جتنا بھی نبوت کے مقامات و مراتب ہیں ان میں یہی بنیادی قید ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ ہی کے عطا سے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. تو یہ جو انہوں نے فرمایا نا ابرئ الاکمہ, میں شفا دیتا ہوں, یہی مسیح کا مطلب ہے کہ شفا دینے کے معنی میں ہے یہ. اچھا, یہی لفظ ایک یہ بھی وضاحت کہ مسیح دجال کے لیے بھی آتا ہے لفظ, مسیح کا لفظ مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے. جو دجال قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے, وہ جب آئے گا تو وہاں پر مسیح کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا تو ایک تو بظاہر وہ دھوکہ دینے کے لیے شفا دے دے گا تاکہ لوگ اس کے باتوں میں آ جائیں, اور لوگ بہت سے باتوں میں آ جائیں گے. اسی لیے فتنہ دجال سے پناہ مانگی گئی ہے کہ تاکہ اس وقت کا ایمان بہت آزمائش میں ہوگا, اس وقت لوگ بڑی آزمائش اور امتحان میں ہوں گے. اور اسی لیے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو جمعے کے دن خاص طور پر, اور ویسے بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 یا 11 آیتیں رات میں پڑھ کر سونا چاہیے, یا ویسے بھی تلاوت جاری رکھنی چاہیے. فرمایا کہ جو اس کو سورہ کہف کی ابتدائی 11 یا 10 آیتوں کو تلاوت کرے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اور بھی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دجال مسیح کے فتنے سے محفوظ فرما. تو ایک تو اس کے کئی دھوکے اور فریب اور خیانتوں میں سے کہ یہ بھی جو ایسی کچھ کام کرے گا کہ بظاہر لوگ دھوکے میں آ جائیں گے, اور وہ جیسے بظاہر جنت دکھائے گا, دوزخ دکھائے گا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوں گی. لوگ سمجھیں گے شاید یہی حق پر ہے, اور وہ اس وقت کا ایمان بڑی آزمائش میں ہوگا. تو اس لیے اس فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس کو مسیح ایک اس معنی میں کہ وہ جال سازی کر کے شاید کہ کچھ لوگوں کو اچھا کر دے گا, یا پھر وہ مسیح اس معنی میں ہے کہ ایک مطلب ہوتا ہے اس کا کسی چیز کا پلین ہونا, پلین ہونا. جیسے کوئی چیز بالکل پلین ہوتی ہے, سیدھی ہوتی ہے نا, تو اس کے جو پاؤں ہیں مسیح دجال کی ایک علامت بتائی گئی, اور یہ علامت اس لیے بتائی گئی تاکہ کوئی اگر اس وقت غور کر سکے تو اس علامت کو دیکھ کر بھی وہ پہچان لے گا کہ دجال ہے, اور یوں اللہ رب العالمین اس کو حفاظت فرمائے گا. کہ علامت یہ ہے کہ اس کا جو پاؤں ہے وہ بالکل پلین ہوگا, سیدھا. جیسے ہمارے پاؤں میں تو بیچ میں درمیان میں گڑھا ہوتا ہے, پاؤں جب ہم زمین پہ رکھتے ہیں تو ایڑی بھی زمین پہ لگتی ہے اور اگلا جو پاؤں کا حصہ ہے وہ بھی زمین پہ لگتا ہے, لیکن درمیان کا جو حصہ ہے اس میں گیپ ہے. ہمارے پاؤں میں نا عموماً گیپ ہوتا ہے. تو وہ دجال کا پاؤں بالکل سیدھا ہوگا, پورا گوشت سے بھرا ہوا جس کو کہتے ہیں, اور بالکل جب زمین پہ رکھے گا کوئی گیپ نہیں ہوگا. عربی میں ایسے پاؤں کو بھی مسیح کہا جاتا ہے, یا ایسے حصے کو جو بالکل پلین ہو, وہ اس معنی میں مسیح دجال کہا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. لفظی اشتباہ ہو جاتا ہے, لفظی مشابہت ہو جاتی ہے, تو وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے الگ مفہوم ہے اس کا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے اس کا ایک الگ معنی و مفہوم ہے. اور باقی ایک سوال حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ نجاشی جو بادشاہ تھے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا, حالانکہ حضور نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور وغیرہ وغیرہ ساری فضیلتیں بھی ہیں. تو وجہ وہی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا نہیں, یا حضور کی صحبت و مجلس نہیں پائی. اس وجہ سے اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی بحالت ایمان تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر حضور کی بارگاہ میں حاضری انہیں مل جاتی, حضور علیہ السلام کا سے ملاقات یا شرف حاصل ہو جاتا, اس مجلس میں بیٹھ جاتے, تو پھر یقیناً وہ صحابیت کا شرف حاصل کر لیتے. تو یہ بہرحال صحابیت کا مقام ایسا ہے کہ وہ ایک لمحے کی صحبت لمحات جس کو کہتے ہیں وہ صحابیت کے مقام پر آدمی کو فائز کر دیتی ہے. حضرت اویس قرنی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ صحابیت کو نہیں پا سکے, وہ خیر التابعین کہلاتے ہیں. یعنی تابعین میں سب سے بہترین تابعی جو ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ, جن کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اور بھی اس طرح بہت سی جو شخصیات ہیں, میں گزشتہ دنوں ذکر کر رہا تھا امام صاحب سے انشاءاللہ کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواتین اسلام کے اندر کتنا بڑا نام ہے. ان کا نام سنتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کے تذکروں سے واقف نہیں ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کا انشاءاللہ کسی دن ذکر کریں گے. اور بھی ایسی بہت سی شخصیات ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیلات تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی ملے, اور ہم میں سے جو بھی اس حوالے سے زیادہ عمل کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اور ان بزرگوں کے ذریعے سے, ان کے واقعات کے ذریعے سے آگے بڑھ سکیں, اور ہم اس کے روشنی میں پھر ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین. الہ العالمین اس نشست کو, محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو کچھ بیان کیا گیا سنا گیا, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ان بابرکت تذکروں کی برکت سے مولا کریم ہمارے والدین کی کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما. جتنے بھی دوست احباب یہاں پر شریک ہیں, آیت کریمہ میں شریک ہوئے,
سب کا شرکت کرنا، پڑھنا، ورد کرنا قبول فرما، نماز ظہر کو قبول فرما، اوراد و وظائف کو قبول فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو انتقال فرما گئے بحالت ایمان ان کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اچھے رشتے عطا فرما، اچھی نسبتیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم اس مسجد کو، ادارے کو ترقی عطا فرما، اور مولا کریم جتنے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، اور قبلہ اسلم چشتی صاحب ہیں، سب کو مولا کریم ان کی کوششیں بھی قبول فرما اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں پر معاونین ہیں مولا کریم سب کی خدمات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہماری دعائیں تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جو وائرس ہے، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، امراض ہیں، مولا کریم اس سے ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی، ہم سب کی صحت کی حفاظت فرما۔ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، جو نہیں کر سکے، مولا کریم ان سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔